अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आसिया मसीह तौहीन रिसालत की मुजरिमा जिसे अदालत ने सज़ाए मौत सुना रखी है, 9 साल बाद आसिया मसीह को रिहा करने की कोशिशें की जा रही हैं। आसिया मसीह की मुतवक्के रिहाई के खौफनाक असरात और नुकसानात हो सकते हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी की असल वजूहात क्या हैं? ईरान पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ कर रहा है। पाकिस्तान में ईरान नवाज शिद्दत पसंद लाबियाँ मुतहर्रिक हो चुकी हैं। शिद्दत पसंद रहनुमा फैसल रज़ा आबदी की गिरफ्तारी की असल वजह क्या है? अफ़गानिस्तान में ईरान और इंडिया का पाकिस्तान मुखालिफ किरदार क्या है? और पाकिस्तान से ईरान स्मगलिंग की जाने वाले अरबों डॉलर का किस्सा और पीछे जुड़ी स्टोरी और कहानी क्या है? कश्मीर में भारतीय मजालिम में इजाफा हो चुका है। भारतीय काबिज फ़ौज ने रवां साल कश्मीरियों को कत्ल करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कश्मीर में बुरहान वानी के बाद PhD स्कॉलर डॉक्टर मन्नान वानी को भी शहीद कर दिया गया है। और इसी तरह सऊदी अरब और तुर्की को आपस में लड़ाने की कोशिशें और साजिशें की जा रही हैं। सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशगजी की गुमशदगी के पीछे आलमी ताकतों के खौफनाक अहदाफ सामने आना शुरू हो चुके हैं। जमाल खाशगजी केस में तुर्की और सऊदी अरब को एक दूसरे का मुकाबिल बनाकर लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। मशरिक़े वुस्ता में नई खाना जंगी के लिए अमरीका, सऊदी अरब और तुर्की को ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी वजूहात क्या होंगी? ये हैं आज के वो टॉपिक और सवालात जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान पैनल में मौजूद होंगे तौहीन रिसालत केस के हवाले से मतीन खालिद साहब जो इस मामले को देखते हैं। अगर बात कर लीजिए आसिया मसीह केस के हवाले से तो 9 साल पहले ये केस शुरू हुआ और आसिया मसीह बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन हैं। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा अल्फाज और गुस्ताखाना अल्फाज कहे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला। सेशन कोर्ट में मुकदमा चला। सेशन कोर्ट के जज ने उन्हें तमाम गवाहियों और सबूतों की वजह से उन्हें जो 295C पाकिस्तान में ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो कानून है उसके तहत सज़ाए मौत सुनाई और फिर मामला हाई कोर्ट में गया, वहाँ पर अपील भी की गई। हाई कोर्ट के जज ने भी इस मामले को और इस केस को वैसे का वैसे रखा जैसे सेशन कोर्ट ने सज़ाए मौत सुनाई थी। हाई कोर्ट के जज ने भी हाई कोर्ट में भी सज़ाए मौत सुनाई गई। और फिर आप इस केस से जुड़े 2 बड़े वाक़यात हुए पाकिस्तान के अंदर। आसिया मसीह को बचाने के लिए 2010 और 11 में पीपल्स पार्टी के दौर में सलमान तासीर जो पंजाब के उस वक्त के गवर्नर थे, उन्होंने उनसे जेल में मुलाकात की और उन्हें रिहा करवाने की कोशिशें की और कहा कि सदर पाकिस्तान से वो अपील करेंगे कि वो आसिया मसीह को छोड़ दें। और फिर साथ साथ यही नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीन रिसालत के हवाले से जो पाकिस्तान में नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 295C का कानून है उसे काला कानून भी कहा, माज़अल्लाह उसके बारे में बहुत नज़ेबा अल्फाज कहे, जिसके बाद मामला बहुत उलझता गया। और फिर देखा कि जनवरी 2011 में 26 साला मुमताज़ कादरी जो उनके पर्सनल गार्ड थे, मुहाफ़िज़ थे, उन्होंने इस्लामाबाद में सलमान तासीर को कत्ल कर दिया। बाद में सलमान तासीर के कत्ल के बाद जो मुमताज़ कादरी शहीद थे उनको फांसी भी दी गई। ये बहुत बड़ा मामला है। और अब जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि हालिया दिनों ये पूरा केस सुना गया सुप्रीम कोर्ट में और मुतवक्के रिहाई की खबरें आ रही हैं कि आसिया मसीह को रिहा कर दिया जाएगा। अब इस केस से पाकिस्तान के माशरे पर क्या असरात पड़ेंगे, तौहीन रिसालत के मुजरिमों को सज़ा क्यों नहीं दी गई, इसी हवाले से अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद मतीन खालिद साहब जो मारूफ मुहक्किक हैं, मुसन्निफ़ हैं और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी तहकीक और गिरां की तरह खिदमात हैं वो पूरी कौम के सामने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी सर, ये फरमाइएगा सर कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है
اس حوالے سے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب سے یہ قانون وجود میں آیا، اس قانون کے تحت آج تک کسی مجرم کو سزا نہیں دی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حکومت اور سرکاری ادارے، عدلیہ، انتظامیہ آخر اس قانون کے تحت مجرمین کو سزا کیوں نہیں دیتی؟ پھر کیوں لوگوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ از خود قانون ہاتھ میں لے کر گستاخان رسول کو قتل کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی آپ کے پروگرام میں حاضر ہونے کی. دراصل یہ 1986 میں یہ قانون توہین رسالت تعزیرات پاکستان کا 295C بنا تھا، اور اس کی بنیاد بھی توہین رسالت پہ تھی کہ عاصمہ جہانگیر ایک معروف وکیل جو پچھلے دنوں فوت ہو گئی، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں توہین کی. وہاں پہ موجود وکلاء نے احتجاج کیا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام توہین کی قصہ مختصر. پارلیمنٹ میں کیس گیا تو وہاں کے سپیکر صاحب نے کہہ دیا کہ صاحب آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، 298A کے تحت مقدمہ درج کروا دیں. یعنی اس وقت تک تعزیرات پاکستان میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین پہ کسی قسم کا کوئی سزا نہیں تھی. اور کسی کو یعنی اگر کوئی شخص میری توہین کرتا نعوذ باللہ یا عام کسی شخص کی توہین کرتا ہے تو وہی سزا اسے ملے گی اگر وہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے. یعنی یہ قانون نہیں تھا. بڑی مشکل سے یہ پارلیمنٹ سے قانون منظور ہوا، سینٹ سے منظور ہوا، پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے اس کی تصدیق کی. 1986 سے لے کے اب تک جتنے بھی گستاخان رسول ہیں، جن میں قادیانی بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی اس میں شامل ہیں نام نہاد، تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے. تو یہ مقدمات جو ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اب تک کوئی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 50 کے یعنی 50 کے قریب کیسز جو ہیں یہ سیشن کورٹ سے سزا یافتہ، پھر آگے اس کے وقت یہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہ کیسز موجود ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ عام کیس کی تفتیش کرتا ہے ایک ASI جو میٹرک پاس ہوتا ہے، یا میٹرک پاس بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، وہ سپاہی سے ہو جاتا ہے ASI، آگے SHO نکل جاتا ہے اور وہ اس کی تفتیش کرتا ہے. لیکن 295C کو حکومت نے غیر مؤثر بنانے کے لیے یا مؤثر بنانے کے لیے یہ CSS آفیسر جو ہے یعنی کم از کم وہ SP ہوگا، SP لیول کا آدمی اس کی تحقیق کرے گا اور بتائے گا سیشن کورٹ کو کہ جی میں نے اپنی پوری تسلی کر لی ہے، تفتیش کر لی ہے، تحقیق کر لی ہے، واقعتاً یہ مجرم ہے. اس کے بعد کیس شروع ہوگا. اگر وہ کہتا ہے جی یہ مجرم نہیں ہے تو ویری بگننگ وہیں سے پولیس ہی ضمنیہ بھر کے اس کو کیس کو ختم کر دے گی. اب سیشن کورٹ میں جو سیشن جج ہے وہ بھی بہت پڑھا لکھا آدمی، مقابلے کی امتحانات پاس کر کے آیا ہوتا ہے، اس کی اپنی وہ جرا ہوتی ہے، گواہان پیش ہوتے ہیں، ملزم پیش ہوتا ہے، وکلاء پیش ہوتے ہیں، سرکاری وکیل پیش ہوتا ہے، پوری فائل پیش ہوتی ہے، ایک ایک لفظ پہ جرا ہوتی ہے. بالکل وہاں بنیادی وہاں سے سزا ہوتی ہے، وہاں سزا ہو کے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کے بہت لرنڈ جج حضرات جو ہیں وہ اس کیس کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں. وہاں بھی اگر سزا برقرار رہتی ہے، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ آج تک 1986 سے لے کے آج تک سینکڑوں گستاخان رسول کے مقدمات 295C کے تحت جو درج ہوئے ہیں کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. اچھا، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کوئی بھی ہو، کسی پارٹی کی بھی ہو، وہ متحمل ہی نہیں ہو سکتی یورپ کے دباؤ کی. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کسی بھی گستاخ رسول کو سزائے موت سنا دیں، بلکہ وہ سیشن کورٹ سے سزائے موت سناتے ہیں تو ان کے ہاں کھلبلی مچ جاتی ہے. اب دیکھیں ایک کیس ہوا یہاں سے سیشن کورٹ میں، اس آدمی نے گستاخ رسول تھا اصغر، اس آدمی نے باقاعدہ جج صاحب کو وہ لکھ کر دیا کہ میں نبی ہوں. اس نے جج صاحب کو بھی کہا کہ میں نبی ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اور ان کی نبوت نعوذ باللہ ختم ہو گئی، میری نبوت جاری ہے. اس کو سزائے موت سنائی گئی. تو آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں
کیمل ان کے ایک پرائم منسٹر تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، کیمرون اس طرح کا نام تھا، وہ سیدہ وارسی جو ہے پاکستانی نژاد، اس نے وہاں پہ تحریک پیش کی کہ ہمارا برطانیہ کا نیشنلٹی کا آدمی جو ہے اس کو سیشن کورٹ میں سزائے موت سنائی گئی ہے. تو ڈیوڈ کیمرون نے وہاں پرائم منسٹر نے اعلان کیا، باقاعدہ آن ریکارڈ ہے کہ اس نے اعلان کیا کہ چونکہ وہ ہمارا ہے برٹش سٹیزن ہے تو لہٰذا پاکستان میں اگر اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے، میں اسمبلی کو یعنی وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو میں یقین دلاتا ہوں اور پوری برطانوی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو سزائے موت ہو جائے. انہوں نے یہ لفاظ بھی کہے کہ میری پاکستانی گورنمنٹ کے جو ذمہ داران ہیں میری ان سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا کہ میرے نام. اب وہی بات ہوئی، ہسٹری تو رہی ہے، یہ تاریخ تو رہی ہے پاکستان کے اندر. مدعی کو جس نے جی بالکل متین خالد صاحب سمجھ آگئی بات آپ کی کہ پوری تاریخ تو رہی ہے یہ کہ پاکستان میں آج تک توہین رسالت کے مجرموں کو پھانسی نہیں دی گئی بلکہ انہیں چھوڑا جاتا رہا. اصغر قذاب کا کیس ہمارے سامنے ہے، میاں افتخار نام کے کوئی گستاخ تھے ان کا کیس ہمارے سامنے ہے، بھینسا موچی جیسے گستاخانہ پیج چلانے والے لوگ تھے ان کے کیسز ہمارے سامنے ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا. اچھا اس کے علاوہ جو ابھی جو ریسنٹلی جو کیس چل رہا ہے آسیہ مسیح کیس جس کے اوپر توہین رسالت ثابت بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے 2 آدمی بھی دنیا سے چلے گئے، سلمان تاثیر کا کیس سامنے آ گیا، ممتاز قادری شہید کو پھانسی دے دی گئی اور پھر 9 سال اس پورے معاملے کو ہو گئے. تو ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی متوقع رہائی کی خبریں گردش کر رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر رہا کر دیا گیا تو اس سے پاکستان میں دوبارہ سے فساد اور انتشار نہیں پھیلے گا؟ فساد اور انتشار تو میں نہیں کہتا، یہ تو دینی غیرت و حمیت ہر مسلمان کی ہے. ہر مسلمان ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ جو اقتدار میں آئے درباروں پہ جا کے دعائیں مانگ کے عمرہ کر کے جوتا نہیں پہننا اور ننگے پاؤں، لیکن جب گستاخان رسول کی باری آتی ہے اس وقت ان کو رہا. آپ ہمارا سرکاری وکیل جو گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوا اور یہ سرکار یہ کیس جو ہے یہ سرکار یہ حکومت بنام آسیہ مسیح، وہاں پہ ہمارے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل پیش ہوئے قومی سپریم کورٹ میں، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اس پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ اس میں 100% شامل ہے کہ جی اس کو رہا کر دیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اب ہوگا کیا؟ اب چلیں جلوس نکلیں گے، جلسے نکلیں گے، تھوڑی دیر کے لیے گرفتاریاں ہوں گی، دہشت گردی پرچے ہو جائیں گے اور مسئلہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن اب ہوگا یہ، اب گستاخ رسول کے خلاف جو گستاخ رسول کو ایک شیلٹر ملتی تھی قانون سے کہ وہ سیشن کورٹ سے بری ہو جائے گا، وہ ایس پی کی تفتیش سے بری ہو جائے گا، وہ ہائی کورٹ سے بری ہو، اب بھی ایسا نہیں ہوگا. اب یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے تو چونکہ قانون جو ہے وہ مجرم کے ساتھ ہے اور قانون جو ہے وہ مجرم کو شیلٹر دیتا ہے اور مجرم جو ہے وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے کہ جی میں تو چھوٹ جاؤں گا، جتنی مرضی توہین کروں، مجھے ویزا بھی ملے گا، نیشنلٹی بھی ملے گی، ڈالر بھی ملیں گے، مغرب بھی میری حمایت میں آ جائے گا، حکومت بھی مجھے وی آئی پی پروٹوکول دے گی. تو اس کا یہ اثر ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے اور گستاخ رسول جو ہے یہ حکومت ان کی زندگیاں خود ان کو خطرے میں ڈال رہی ہے. بالکل متین صاحب یہ تو ہوگا، یہ ممکنہ جو بات ہے جو ماحول چل رہا ہے بالکل ایسا ہی ہوگا. متین صاحب ایک اور بات جو ہم نے پچھلے دنوں دیکھی ہمارے پروگرام کا یہ بھی حصہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی کو برطرف کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج تھے اور ان کی جو متنازع باتیں تھیں ظاہر سی بات ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے اسی وجہ سے ان کو برطرف کیا ہوگا. لیکن ایک اور بات ہے کہ جسٹس صدیقی کے جو فیصلے تھے ختم نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے، لوگ انہیں بہت سراہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کیا تھا. لیکن اس کے علاوہ ایک متنازع فیصلہ بھی ہے جسٹس صدیقی کا جس کو آپ نے بھی دیکھا، آپ نے اس پر لکھا بھی صحیح. اس میں یہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ جو توہین رسالت کا مقدمہ کرنے والا شخص ہے اگر وہ اس مقدمے کو ثابت نہ کر سکے تو اسے سزائے موت دی جائے گی. اس حوالے سے ہمارے کنٹرول روم سے وہ سکرین پر بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جو ان کی فیصلہ تھا، ان کی بلکہ کتاب بھی اس فیصلے کے حوالے سے آ گئی ہے، اس کے پیج پہ بھی یہی جو بات ہے وہ متنازع بات لکھی ہوئی ہے. اور اس طرح جو پی ڈی ایف کا ان کا تفصیلی فیصلہ تھا اس میں بھی غالباً 112 نمبر پیج پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس حوالے سے متین صاحب آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں، سچی بات یہ ہے کہ آپ میرے متعلق یا کسی اس کیس کے متعلق آپ سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کر دیں کہ اس پہ JIT بنا دیں. مجھے شک پڑتا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب جو ہیں، یہ تمام اینکر حضرات ان کے دوست کہہ رہے ہیں سارے کہ جناب شوکت صدیقی صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے میں آ کے انہوں نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کسی کے کہنے پہ کیا ہے. جی ایسا نہیں، وہ شہرت کے بھوکے ہیں. جی وہ لوگوں کو ٹیلی فون کر کے اپنے حق میں کالم لکھواتے تھے. یہ جو متنازع تقریر کی ہے یہ بھی انہوں نے اپنا ہیرو بننے کی کوشش کی. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیس ایک آیا تھا شوکت صدیقی صاحب کے پاس کہ جناب ان لوگوں نے بھینسا، روشنی، گرایا، فلاں وکاس، انہوں نے توہین رسالت کی. جائی صاحب کو جب وہ پرنٹ مٹیریل دیا گیا، آڈیو بھی دیا گیا، ویڈیو بھی دیے گئے، پرنٹ مٹیریل دیا گیا، ان کے سکرین شاٹس دکھائے گئے، تو بقول جسٹس صاحب کے اور ریکارڈ ہے کہ میں ساری رات سویا نہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اگر پوچھ لیں کہ تم نے میری عزت کے لیے کیا کیا تو میں کیا کروں گا، میرا دن کا چین، رات کی نیند میری غائب ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک سنگل ون ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا، کسی کے خلاف پرچہ درج نہیں ہوا. FIA کا ایک ڈائریکٹر آیا، اس نے آگے کہا جی کہ یہ کیس جھوٹا ہے. اچھا اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا آئندہ جو شخص بھی توہین رسالت کا یہ مقدمہ درج کرائے، اگر وہ ثابت نہ ہو سکے SP کی تفتیش سے، سیشن سے، ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے، تو جو مدعی ہے اس کو سزائے موت دے دی جائے. یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، قادیانیوں کا درینہ مطالبہ تھا، درینہ کہ جناب اب کون بندہ آئے گا FIR. ابھی سینٹ میں جو بل پیش ہوا جس میں عبدالغفور حیدری صاحب نے وہ ان کے احتجاج سے وہ واپس ہو رہا ہے، تو اس میں ہوا کیا؟ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جج صاحب جو ہیں، جو شوکت صدیقی صاحب، ان کی ڈائریکشن پہ یہ ہم نے سینٹ میں یہ بل پیش کر رہے ہیں کہ آئندہ جو بھی توہین رسالت کا پرچہ درج کروائے گا، اگر وہ ثابت نہ ہو سکا تو بجائے ملزم کے مدعی کو سزائے موت دی جائے گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا مسلمانوں کی پیٹھ میں انہوں نے خنجر گھونپا ہے جناب صدیقی صاحب نے کہ یہ جب ہمارے جناب چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں جب بھی کوئی رپورٹ پیش ہوتی ہے مسائل کو تو وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں. اکثر دیکھا ہم نے وہ کہتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں، یہ رپورٹ مسترد ہے، صحیح رپورٹ لے کے آتے ہیں، پھر سارے وہ معافیا مانگتے ہیں پرانی رپورٹ پہ. انہوں نے ایک لفظ اس نے کہا، اس نے FIA کے ڈائریکٹر نے کے ساتھ، اچھا چلے یہ بتائیں چلے جن کی وجہ سے جسٹس صاحب کی نیند حرام ہو گئی، جیسا صاحب نے کھانا نہیں کھایا، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، وہ لوگ کون تھے؟ یہ کس نے توہین کی؟ ایک ملزم. اور جناب مسئلہ کچھ تھا کسی کا بنا. اب یہ اتنا بڑا صدیقی صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ کبھی بھی وہ جو ہے چیز مطلب اس کا کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے اور اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں. بالکل سر، اللہ کی پکڑ میں آئے ہیں، غداری کی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. یہ تھے ہمارے ساتھ متین خالد صاحب. ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں توہین رسالت کی مجرمہ جسے 9 سال پہلے عدالت نے سزائے موت سنائی تھی، آسیہ مسیح، اسے سزائے موت نہیں دی گئی. اس کی وجہ سے 2 بڑے واقعات پاکستان میں ہوئے جس کے حوالے سے پاکستان میں احتجاج بھی ہوا، اور سلمان تاسی جو پنجاب کے گورنر تھے انہوں نے توہین رسالت کے حوالے سے جو پاکستان میں قانون ہے ناموس رسالت کے تحفظ کے حوالے سے 295 سی اس پر زبان درازی بھی کی، جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا. اور قتل کرنے والے جو ان کے اپنے پرسنل محافظ تھے ممتاز قادری شہید، جنہیں 2016 میں غالباً 2016 میں انہیں پھانسی کی سزا دے دی گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ 9 سال کا عرصہ گزر گیا. 9 سال میں جس نے توہین رسالت کی تھی اسے تو سزائے موت نہیں دی گئی، لیکن اس کے نقصانات قوم نے دیکھ لیے، پوری دنیا نے دیکھ لیے کہ 2 بندے اس کی وجہ سے، آسیہ مسیح کی گستاخی کی وجہ سے، اس کے کیس کی وجہ سے، اس کے کیس کو طول دینے کی وجہ سے، 9 سال کا عرصہ گزارنے کی وجہ سے 2 آدمی دنیا سے چلے گئے. یہ بہت بڑی افسوسناک بات ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے بات کرنی تھی ایران کے حوالے سے کہ ایران میں پاکستان سے سمگلنگ کی جا رہی ہے. بہت بڑی یہ خبر سامنے آئی ہے جو ایکسپریس ٹریبیون اور دیگر میڈیا کے حوالے سے بھی FIA نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ پاکستان سے
करोड़ों डॉलर ईरान स्मगलिंग किए जाते रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ईरानी लॉबियां हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। इसी हवाले से अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब सैफुल्लाह खालिद साहब। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से पहले हमने ये भी देखा है कि ईरान से स्मगलिंग होकर चीजें पाकिस्तान में आती थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान होता था, और अब मामला यह है कि मोबाइल चोरी करके ईरान स्मगलिंग किए जा रहे हैं। इसी तरह यह भी देखा गया है कि जो करेंसी है मुख्तलिफ डॉलर्स के हवाले से वो भी पाकिस्तान से ईरान स्मगलिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, ये फरमाइएगा, अभी एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान में सामने आई है कि पाकिस्तान से करेंसी डॉलर, यूरो, मुख्तलिफ जो ममालिक की करेंसी हैं वो ईरान स्मगलिंग की जा रही हैं। तो आप ये स्मगलिंग का जो धंधा है ईरान से चल रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इससे पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो रहे हैं? देखें जी, मदनी साहब, इस वक्त नहीं बल्कि ये कई सालों से के तवील अरसे से ये धंधा जारी है ईरान की तरफ से। ये दो तरफा स्मगलिंग होती है। आप देखें कि ईरान ने पूरी दुनिया के साथ तो ताल्लुकात बिगाड़े हुए हैं और उसकी वजह से उसका बिजनेस आउट ऑफ ईरान आप देख रहे हैं कि कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस पर पाबंदियां भी हैं, अमेरिका की तरफ से भी, यूएन की तरफ से भी की, और इन पाबंदियों में वो सरवाइव कैसे करता रहा, ये एक सवाल है। आपने देखा कि तुर्की में अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, उनका लीरा नीचे गिरा तो उन्हें अमेरिकी शराइत मानना पड़ गई। लेकिन ईरान में कौन सी ऐसी खास चीज है कि वो उसकी करेंसी भी डिवैल्यू नहीं होती और वो एक खास सतह पर खड़ी हो जाती, क्योंकि आजकल तो उसकी करेंसी बहुत बुरी हालत में है। उसकी वजह यही है कि ईरान की गवर्नमेंट जो है वो स्मगलिंग को अपनी एक पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल किए हुए है। हम एक तवील अरसा से ये देख रहे हैं और मैं अपनी अक्सर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उनमें ये चीज मेंशन करता रहा हूं कि ईरान अपने इर्द गिर्द के मुल्कों को हमेशा से इस्तेमाल करता है, वहां एक मखसूस लॉबी क्रिएट करता है और फिर उसके जरिए से अपनी अशिया स्मगल करके उन मुल्कों में फेंकता है और वहां से डॉलर और दीगर करेंसी जो है वो स्मगल करवाता है। पाकिस्तान में अभी जिस खबर का आपने हवाला दिया, ये कुछ 2-4 रोज से इन्वेस्टिगेशन लेवल पे चल रही थी आला सतह के हल्कों में, और आज ट्रिब्यून ने उसको छापा है। अभी सिर्फ 100 बंदों का रिकॉर्ड चेक हुआ है, वो भी पिछले 4 महीने में। 4 माह में 120 दिन होते हैं। इन 120 दिनों में ये जो 100 बंदे आइडेंटिफाई हुए हैं, इनमें से 4 बंदे ऐसे हैं जिनमें से एक साहब है, उन्होंने 120 दिन में 210 मरतबा बॉर्डर क्रॉस किया है। बिल्कुल, एक दिन में 210 मरतबा का मतलब ये है, 4 माह में 210 मरतबा का, कि वो जनाब रोजाना आते और जाते रहे हैं। बिल्कुल। और एक साहब है, उन्होंने 178 मरतबा, एक साहब ने 200, एक और साहब है वो भी 210 मरतबा, एक साहब 166, 117, 164, 180 मरतबा। ये 120 दिन में आने जाने वाले लोग हैं और इनकी तादाद 100 है। तो ये कौन सी इबादत है जिनके लिए मतलब सुबह जाता है और शाम वापस आता है? बिल्कुल, ये करेंसी की स्मगलिंग है। ये यहाँ से पाकिस्तानी मार्केट से डॉलर उठाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में आप जो डॉलर का उतार चढ़ाव पिछले दिनों होता रहा है उस पर भी नजर रखें, और इससे जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बर्बादी हुई है उसको भी देख लें, और उसके जो तमाम तर फवायद है वो ईरान ने हासिल किए। हमारी बातचीत से डॉलर उठाते हैं और पैदल रूप से वहां चला जाता है। खालिद साहब, एक और बात भी है कि गुज़श्ता दिनों एक और खबर भी पिछले हफ्ते सामने आई कि कराची से चोरी शुदा जो मोबाइल हैं वो भी स्मगलिंग करके ईरान भेजे जाते रहे हैं। और एक और बड़ा केस पाकिस्तान में सामने आया कि फैसल रजा आब्दी जो पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर रहे हैं, वो आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी पर जाहिर सी बात है करप्शन के इल्जामात हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे हैं। अयान अली का मामला भी सामने है। तो आपके ख्याल में ये फैसल रजा आब्दी जैसे लोग जो हैं यही किरदार अदा करते रहे हैं ईरान में स्मगलिंग के हवाले से और नेटवर्क चलाने के हवाले से? लेकिन ये हो सकते हैं क्योंकि फैसल रजा आब्दी है और एक और आजकल वफाकी वजीर है माशाल्लाह। ये लोग वो हैं जो बाकायदा आइडेंटिफाइड है कि ये ईरानी इंटेलिजेंस के एजेंट है। पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी, खुसूसन कराची में फिरका वाराना दहशतगर्दी के हवाले से इन लोगों के कई मुकदमात में नाम आए और फिर जरदारी साहब की हुकूमत में इन्हें क्लियर भी कर दिया गया।
یہ جن صاحب کا آپ نے نام لیا فیصل رضا عابدی صاحب، جی یہ جب ایوان صدر میں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے ایک رپورٹ آئی تھی اس وقت پاکستانی اداروں کی کہ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں توہین صحابہ کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، بالکل، تو اس وقت پھر انہیں وارننگ دی گئی اور پھر ہینڈل کیا گیا، یہ واقعات کم ہوئے اور ان کے پیچھے یہی چاپ تھے۔ یہ دو لوگ نہیں ہیں، یہاں پاکستان میں ایرانی ایجنسیز کے لیے کام کرنے والی بہت سی لابیاں ہیں، اور ان میں ایک مزے کی بات جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ صرف شیعہ مسلک کے لوگ ہی ایران کی ایجنٹ نہیں ہیں، جی بالکل، یہ ایک غلط فہمی ایرانیوں کی طرف سے اور ایرانی لابی کی طرف سے پھیلائی جاتی ہے تاکہ ایران کے جو پاکستان کے اندر مداخلت ہے اس کو شیعہ سنی سمجھا جائے اور یہ فرقہ واریت کی آڑ میں ان کی دہشت گردی اور ان کی مالی دہشت گردی چھپ جائے۔ یہاں دیکھیں وہ ان کے سنی ایجنٹ بھی ہیں، یہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ 120 کلو میں 210 مرتبہ جانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نے معلوم کیا ہے اچھا دن میں، یہ سارے سنی ہیں، محمد ظفر اللہ ہے، نذیر احمد ہے، سیف اللہ ہے اور نذیر احمد ہے، خیر محمد ہے، خان محمد ہے، صادق عمر ہے، اب مگر یہ نام تو وہ رکھتے ہی نہیں ہیں بالکل ان کو، لیکن ناموں سے ہٹ کے بھی میں نے ذاتی طور پہ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ادارے وہاں چیک کیا کہ دے آر آل سنیز۔ بالکل سر، اس میں ایک انٹیلیجنس لیول پہ ہونے والے آپریشن ہیں جو مختلف ممالک میں کیے جاتے ہیں، اور صرف پاکستان نہیں، ایران کی طرف سے تو افغانستان کا بھی اکانومی کا بھی بڑا غلط کیا ہوا ہے۔ آپ یاد رکھیے 1 ستمبر کو ہرات میں مظاہرے ہوئے ہیں باقاعدہ ایران کے خلاف، بالکل، اور افغانستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے، افغانستان کا جو بینک ہے افغان بینک، اس نے ہرات کے لیے ڈالر کی ترسیل پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ کیوں کہ ہرات کی جو مارکیٹ ہے اس کی ڈالر کی ضروریات ہے ہفتے کی $4 ملین، لیکن پچھلے کوئی 5-6 مہینے سے وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو سینٹرل بینک ہے کابل کا اس کو ہفتہ وار $15 ملین جو ہے وہ پھینکنا پڑ رہا تھا ہرات میں، یہ اضافی $11 ملین کہاں جا رہا تھا؟ بالکل، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا تو 20 بندے پکڑے گئے بھائی وہاں پہ جو یہ ریکٹ چلا رہے تھے اسلام قلعہ کے ذریعے سے زمینی راستے سے ایران کو سر یہ بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی کہ پاکستان سے اور افغانستان سے بھی جس طرح سمگلنگ کی آپ نے کس سے بھی ذکر کیا، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ سب کچھ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اور ایران ظاہر سی بات ہے اتنے عرصے سے پابندیاں بھی ہیں پھر بھی بہت چل رہا ہے، کیسے حکومتیں چلا رہی ہیں، ان کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ اب آپ نئی حکومت کو کیا ڈائریکشن دیں گے کہ انہیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان معاشی بحران سے دوچار ہے، IMF سے قرضہ مانگ رہے ہیں، امریکہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، اور بڑے یعنی کہ پاکستان کے معاشی حوالے سے بڑے عجیب صورتحال چل رہی ہے، تو پاکستان منی لانڈرنگ کو اگر قبضہ اس کو روک لے، سمگلنگ کو روک لے پاکستان سے، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو کسی سے قرضے مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو نئی حکومت کو کیا ڈائریکشن دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہماری جو موجودہ حکومت ہے اس کی بدقسمتی ہے کہ موجودہ حکمران پارٹی کے اندر ایرانی لابیز اپنا بہت مضبوط نیٹ ورک بنا چکی ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو فرقہ وارانہ دہشت گردی کے مقدمات میں ملزم رہا، اور وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد یہ مقدمہ ختم ہو گیا، اسے وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا جائے، جس کے خلاف کراچی میں باقاعدہ احتجاج ہوتا رہا، اور اس احتجاج کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو خود معذرت کے لیے دوسرے فریق کے دفاتر میں جانا پڑا، لیکن پھر اس کو جب ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے تو اس کے 2 روز کے بعد انہیں وفاقی وزیر بنانا پڑا۔ اور جو پہلی کابینہ جس کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، اس سے پہلے جو کابینہ فائنل ہوئی تھی وہ اگر کوئی PTI کے اندر سے کچھ سیانے اور عقل مند لوگ اس پہ احتجاج نہ کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ کس قسم کی کابینہ آئی تھی، یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا اور یہ پاکستانی کابینہ ہے یا ایرانی کابینہ ہے۔ اور سر اس میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جو ان کو وزارت جو دی گئی ہے وہ وزارت بھی کسٹم سے متعلق ہے، پورٹ اینڈ شپنگ کی، بہت عجیب سی بات ہے یہ۔ جی بالکل، جی بالکل، یہ تو بڑی عجیب و غریب، اس سے بھی بڑی معاملات ہو رہے تھے۔ اصرار یہ تھا کہ وزارت دفاع بھی ایک لابی کے بندے کو دی جائے، اور اصرار یہ تھا کہ اور بھی کئی امپورٹنٹ وزارتیں جو تھیں وہ ایک خاص لابی یعنی ایرانی لابی کے لیے مختص کی جا رہی تھیں، لیکن پھر بڑے میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ وہ بیچارے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، جو بیلنس سوچ رکھنے والے لوگ ہیں PTI کے اندر، ان کی طرف سے چیئرمین کے ساتھ اپنے کے ساتھ بات کی گئی تو پھر یہ پورٹ فولیو تبدیل ہوئے۔ وہ پہلے لسٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے، دوسری بھی موجود، دوسرے تو خیر سب کے سامنے ہی ہے۔
تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری حکومت کے کرنے کا یہ کام ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت ہو، وہ آنے والی کوئی حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بھلے پیپلز پارٹی ہو، نواز لیگ ہو، کوئی ہو، پاکستان کی اکانومی سٹیبل کرنی ہے، پاکستان کا امن و امان قائم کرنا ہے اور پاکستان کو ترقی یافتہ ملک کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ کسی بھی غیر ملکی لابی کو برداشت نہ کیا جائے، وہ ایرانی لابی ہو، وہ امریکی لابی ہو، وہ برطانوی ہو، وہ سعودی ہو، کوئی بھی غیر ملکی لابی جو کسی دوسرے ملک کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے اسے برداشت نہ کیا جائے. اور ہمارے لیے ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے مفادات اہم ہیں، بس بالکل اس کے حوالے سے کام کرنا چاہیے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے انویسٹیگیشن جرنلسٹ سیف اللہ خالد صاحب. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں 10 اکتوبر کو یہ معاملہ سامنے آیا ہے. ایکسپریس ٹریبیون اور دیگر جو میڈیائی جو اخبارات ہیں انہوں نے بھی اس معاملے کو لکھا اور رپورٹ کیا، اور پاکستان کی ایف آئی جو ایجنسی ہے جو انویسٹیگیشن کرتی ہے جو سمگلنگ کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اس نے بھی یہ بات لکھی کہ پاکستان سے کروڑوں ڈالر جو ہیں اور اسی طرح یوروز اور دیگر جو کرنسیز ہیں وہ ایران سمگلنگ کی جاتی رہی ہیں. پچھلے 4 مہینے کے اندر 100 کروڑ سے زیادہ ڈالر کی جو ہے کرنسیز جو ہیں وہ باہر سمگلنگ کی جاتی رہی ہے. اس وقت آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپریس ٹریبیون کی یہ بڑی خبر تھی اور جس پر ایکشن لیا بھی گیا ہے اور لیا بھی جا رہا ہے. اس خبر کے مطابق اور اس رپورٹ کے مطابق جو حکومت نے یہ رپورٹ جو ہے ایف آئی اے کو بتایا اور ساری میڈیا کو بھی یہ جاری بھی کیا گیا، اس خبر کے اس رپورٹ کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ ایک تقریباً 100 آدمی ایسے ہیں جو زیارت کے نام پر، جو زائرین کے نام پر پاکستان سے ایران جاتے رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان سے زیارت کے لیے جانے والے ایران لوگ بہت زیادہ ہیں، کسی بھی وجہ سے جاتے ہیں، زیارت کے نام پہ جاتے ہیں، وہاں مزارات کی زیارت کرنے جاتے ہیں، لیکن اندرون خانہ کیا ہوتا ہے؟ اندرون خانہ سمگلنگ کی جاتی ہے، اندرون خانہ ایران سے اسلحہ پاکستان لایا جاتا ہے. اور اسی طرح ایسی بھی خبریں، رپورٹیں ریکارڈ ہو چکی ہیں کہ پاکستان سے زیارت کے نام پر جانے والے لوگ ایران میں باقاعدہ ٹریننگ کر کے پاکستان میں فرقہ وارانہ، شدت پسندانہ، دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں. اور بلکہ یہ بھی ریکارڈ پر ہے، آن دا ریکارڈ ہے یہ بات، کہ پاکستان سے ایسے لوگوں کو بھی زیارت کے نام پر ایران بھیجا گیا جن کو بعد میں شام میں لڑنے کے لیے بھیجا گیا. 2 مہینے پہلے کی خبر ہے کہ ایک بہت بڑا سرغنہ جو کراچی سے گرفتار ہوا، گروہ کا سربراہ تھا جو پاکستان سے بھرتی کر کے لوگوں کو ایران بھیجتا تھا، وہاں سے ٹریننگ دے کر شام میں انہیں بھیجا جاتا تھا. اب یہ پاکستانی حکام کے لیے، بالخصوص موجودہ حکومت کے لیے جو معاشی بحران سے دوچار ہے، ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کس طرح سے اس طرح کی کارروائیوں کو، سرگرمیوں کو روکتی ہے. اگر پاکستان سے جس طرح کہ عمران خان صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا کہ سالانہ 10 ارب ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوتی ہے، سمگلنگ ہوتی ہے، پاکستان سے کرنسیز باہر جاتی ہیں، بالخصوص ایران میں جاتی ہے، تو اگر اس کو روک لیا جائے تو پاکستان کو نہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت پڑے، پاکستان کو نہ کسی سے قرضے مانگنے کی ضرورت پڑے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو عوام بیچاری مہنگائی اور غربت کا رونا رو رہی ہے، وہ معاملات بھی پاکستان کو برداشت نہ کرنے پڑے. اس لیے پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ زیارت کے نام پر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹریننگ لیتے ہیں، چاہے یہاں سے مال جا کر سمگلنگ کرتے ہیں، ایک دن میں 2 بار پاکستان سے کرنسی سمگلنگ کرنے والے ریکارڈ ہو چکے ہیں. تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. جتنی بھی لابیز ہیں انہیں کٹہرے میں لا کر انہیں سزا دینی چاہیے. اور پھر ایران سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر ڈیزل اور پیٹرول بھی سمگلنگ ہوتا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ماہانہ 2.5 کروڑ گیلن سے زیادہ کا جو پیٹرول اور ڈیزل ہے وہ ایران سے پاکستان کے راستے سمگلنگ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے بھی پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. تو جہاں پاکستان کی نئی حکومت کو کرپٹ مافیا کے خلاف ایکشن لینا ہے اور لے رہی ہے، اسی طرح پاکستان کی نئی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیرون ملک سمگلنگ کی جانے والی جو اشیاء ہیں، اور تقریباً 20 سے 15 ارب ڈالر کی جو اشیاء ہیں سمگلنگ ہوتی ہیں، بالخصوص ایران سے جو ہوتی ہے، اس پر نظر رکھنی ہوگی اور اس کو ختم کرنا ہوگا مستقل طور پر. تبھی جا کر ظاہر سی بات ہے پاکستان کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے تیسرے حصے میں آج ہم نے بات کرنی تھی سعودی عرب اور ترکی کو لڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. عالمی دنیا میں اس وقت بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے. سعودی نیشنل صحافی تھے جمال خاشق جی، جو گزشتہ 10 سے 11 دنوں سے لاپتہ ہیں. سعودی کونسلیٹ استنبول کے اندر، وہاں سے وہ جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ سعودی قونصل خانے میں گئے، وہاں
وہاں سے وہ لاپتہ ہوئے، گمشدہ ہوئے، اور خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے. لیکن سعودی عرب نے اس حوالے سے انکار کیا ہے. سعودی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور دوسری طرف سے ترکی کے اندر بھی یہ معاملہ بہت عجیب سا شکل اختیار کر گیا. ترکی کے اوپر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ ترکی کو ان سیف محسوس کر رہے ہیں کہ وہاں پر کسی کی بھی زندگی جو ہے محفوظ نہیں ہے. اور پھر اب جو نئی پیش رفت ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے کہ ترکی اور سعودی عرب نے مشترکہ طور پر ایک جوائنٹ کمیشن جو ہے تشکیل دیا ہے جو اس معاملے کی پوری تحقیق کرے گا. یہ تو جمال خاشقجی کا معاملہ ہے. اب اس معاملے پر برطانیہ کے اور اسی طرح امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو، ترکی کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور امریکی صدر نے اور جو امریکی جو سینیٹرز ہیں، ایوان بالا ہے، وہاں کے ارکان نے ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ سعودی عرب سے باقاعدہ اس حوالے سے وضاحت کی جائے. اگر یہ معاملہ ایسے ہے کہ جمال خاشقجی کو سعودی عرب نے قتل کیا، وہ انوالو ہے، تو وہ پھر بھرپور ایکشن لیں گے. اب یہ معاملہ، اس معاملے کے پیچھے اہداف کیا ہیں اور اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا ہدف ہے مبصرین کے مطابق، ترکی اور سعودی عرب کو آمنے سامنے کر کے لڑانا چاہتے ہیں، ان کے درمیان میں جو تعلقات ہیں انہیں خراب کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا جو بڑا ہدف ہے مبصرین کے مطابق وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے بہانہ تراش کر سعودی عرب پر پابندیوں کے حوالے سے بھی کسی طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب پر پابندیاں لگائی جائیں. اور سعودی عرب میں جو نیوم کے حوالے سے ایک سٹی بن رہا ہے سعودی عرب کا، وہاں پر بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے کہ سعودی عرب جو پیٹرول پر انحصار کرتا ہے اس سے نکل کر دیگر جو ذرائع ہیں ملک چلانے کے لیے ان پر انحصار کیا جائے. سعودی عرب کو اس حوالے سے بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. اور اس سے ملتا جلتا ایک بہت بڑا کیس آج سامنے آیا کہ کل جو ہے وہ ترکی کے اندر جو اینڈریو پرنسن جو وہاں ایک قیدی تھے، امریکہ کے پادری تھے بنیادی طور پر، لیکن جاسوسی کے الزام میں وہ گرفتار تھے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے. یہ بھی ایک بلیک میلنگ کا حصہ بن سکتا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی لائن پر موجود ہیں محترم جناب محمود عثمان اوغلو صاحب، ترکی کے صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام جی. سب کو ادھر ترکی سے اپنی محبت اور احترام پیش کرتا ہوں. سر بہت شکریہ آپ کا. سر یہ فرمائیے گا کہ جو جمال خاشقجی کا معاملہ ہے یہ سامنے آیا، اس حوالے سے انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہوا اس سے ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس سے نقصانات کیا ہوں گے اور اس کے اہداف کیا ہیں؟ ٹرمپ اور برطانیہ سارے لوگ اس کو اپنے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں اس معاملے کو. جی، سعودی امریکہ اور انگلترا اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر سکتا، لیکن ترکی بحیثیت اس جو کچھ ہوا ہے ترکی میں، اس کو کشف کرنے کے لیے سارا کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اپنی ترکی کے اندر ہے اور ترکی استنبول میں ہوا ہے، اور یہ ترکی کے خلاف استعمال بھی کیا جا سکتا. اسی وجہ سے ترکی کی خواہش یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی حقیقت واضح ہو، اور اس میں اگر کوئی جنایت وغیرہ کی قسم کی چیز ہو گیا ہو یہ ظاہر ہو. تو ترکی کی سارا کوشش یہ ہے، لیکن اب تک جو کچھ میڈیا میں آتا ہے اس میں کوئی رسمی بیانات نہیں دیا گیا. تو میرا خیال میں اسی حادثے سے ترکی اور سعودی عربستان کے تعلقات کے خراب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. ترکی اور سعودی عربستان کے اچھا تعلقات ہے، تو اس کی یہ سبب اور وجہ یہ بھی ہو سکتا ترکی اور سعودی عرب ایک مشترک کمیشن کے ذریعے سے اس چیز کو تحقیق کریں گے. بالکل سر، دوسرا جی بالکل سر، ٹھیک ہے، یہ معاملہ تو ہو گیا، تعلقات خراب نہیں ہو سکتے، لیکن دوسرا ایک معاملہ ہم نے دیکھا کہ اینڈریو پرنسن جسے عیسائی پادری جو امریکی پادری تھا جس کے حوالے سے ترکی کا جو لیڈر ہے وہ نیچے گر گیا، ترکی کے اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ بھی آ گیا، وہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جمال خاشقجی کے معاملے میں ترکی ذرا نیچے دب گیا ہے اور بلیک میل ہو گیا ہے اور اینڈریو پرنسن کو رہا کر دیا ہے؟ نہیں، وہ شاید دونوں کے درمیان کوئی ارتباط نہیں، کیونکہ وہ پادری امریکی پادری جو تھا اور اس کو جاسوسی
اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ارتباط سے جو کچھ ہوا تھا اس کو ترکی کی جو جوڈیشری ہے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، انڈیپینڈنٹ طور پر یہ قرار دیا کہ اس کو 3 سال اور میرا خیال میں 2 اور 3 مہینے کی وہ حکم ہوا، اور وہ تقریباً 2 سال جیل میں رہا جی۔ تو اس کو اپنی جو جرم کی وہ سزا کو اس کو مل گیا تھا، اسی وجہ سے اس کو رہا کر دیا گیا، اور یہ خاشقجی کے مسئلے سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور ترکی کی جو آفیشلز ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ سعودی عربستان کے ساتھ اس کی حقیقت ظاہر ہو، اور جو آدمی اس میں، اور یہ بھی ابھی تک ظاہر نہیں کہ جمال خاشقجی کو قتل کر دیا گیا اور وہ کہیں لے گیا، لاپتہ نہیں کیا، کہیں مکان پر اس کو منتقل نہیں کیا گیا، لے گیا جی کچھ آدمی نے، اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ترکی کے آفیشلز کی طرف سے کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں، اور جو کچھ میڈیا میں ہے، مغربی میڈیا اور مشرقی میڈیا میں ہے، وہ سارا ادعاءات ہے، بالکل، تو اسی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا اور بالکل انتظار کرنا چاہیے۔ سر ایک اور بات آپ سے آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ آیا، اور وہ وجہ جو ہے وہ پادری بنا جس پر الزام تھا کہ اس نے ترکی میں جاسوسی کی ہے اور ترکی میں شدت پسند تنظیموں کی معاونت کی ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں جب انہیں رہا کر دیا گیا، آج ہم نے دیکھا کہ ترکی کا لیرا بھی اوپر چلا گیا ہے، تو اب پاک ترکی تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے اور ترکی کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے گی؟ اس کی توقع ہے، کیونکہ ٹرمپ ترکی کی اکانومی سے وہ بازی کرنا چاہتا تھا، اور اس کی کافی حد تک اثرات اور نقصان بھی ہو گیا ترکی اکانومی کے، لیکن ہمارے ترکی کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جیسا کہ پاکستان کے بھی تعلقات ایسا ہے، ہمارے کچھ ایسا مشکل ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارا دو ترکی میں کام کرنے والا جو شدت پسند اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے PKK اور فتح، اس کو امریکہ مدد کرتا، تو اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ جب تک وہ ان کی مدد اور تعاون ختم نہ کرے تو ترکی اور امریکی تعلقات اچھا نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف ترکی اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو ایک طرف سے اپنی جو تعاون اور کوپریشن ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، بالکل وہ جاری رکھیں گے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ عثمان محمود اوغلو صاحب، ترکی سے، ہمیں بتا رہے تھے کہ جمال خاشقجی کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ابھی تک جو رسمی اور ترک حکام اور سعودی عرب کے حکام کی طرف سے، بلکہ کیونکہ یہ معاملہ ترکی میں ہوا تو ترکی کی طرف سے آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ البتہ جو میڈیا میں خبریں گردش کر رہی ہیں وہ فی الحال ایک افواہ ہی لگ رہی ہیں، اور جب تک اس پر چونکہ ایک گروپ بھی جوائنٹ کمیشن اور جوائنٹ گروپ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، تو وہ اس حوالے سے تحقیقات بھی کر رہا ہے کہ آیا واقعی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے جس طرح کے میڈیا میں گردش کر رہا ہے کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، اور پھر اس سے جو امریکہ کے اہداف تھے، امریکہ اور برطانیہ اور مغرب کے، ظاہر سی بات اگر واقعی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے اور ایسا ہی ہوگا یا جس طرح کی اسٹیٹمنٹ اگر ایسی آ جاتی ہے رسمی طور پر، تو پھر اس کے نقصانات بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ اس سے جواز بنتا ہے امریکہ پر، امریکہ کا سعودی عرب پر حملے یا اس کے ساتھ کسی اور طرح کی پابندیوں کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے اس سے پھر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی نئی لہر بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور اس سے عالم اسلام کو بھی خطرات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالخصوص پاکستان کو، کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنے جا رہا ہے، اور سعودی عرب پاکستان کے اندر جو سی پیک کا معاملہ ہے اس میں شمولیت بھی کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی
خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے. اگر سعودی عرب کے ساتھ یہ معاملہ سامنے آتا ہے, سعودی عرب کو دبایا جاتا ہے, اس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر پاکستان پر بھی پڑے گا, اور پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری ہے وہ بھی رک سکتی ہے, سی پیک کے اندر سعودی عرب کی شمولیت وہ بھی رک سکتی ہے, اور دونوں ممالک کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, تناؤ آ سکتا ہے. تو اس لیے عالم اسلام کو متحد ہو کر مل کر اس قضیے کو, اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. اس وقت مزید ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہداف کے حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم علی ہلال صاحب, ماہر مشرق کے امور وسطی ہیں. علی ہلال صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ جو جمال خاشقجی کا معاملہ ہے اس کے پیچھے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں, رسمی طور پر بھی کچھ نہیں کہا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اہداف کیا ہو سکتے ہیں کہ مغرب ترکی کو اور سعودی عرب کو بلیک میل کر رہا ہے؟ دیکھیں جی مدنی صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ تقریباً پریشر والی پالیسی ہے, اور 2023 اور 2030 یہ دونوں سال ترکی اور سعودی عرب دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم ہے. سعودی عرب کا جو ویژن 2030 کا ہے اور ترکی کا ویژن 2023 جو ہے, جی یہ دونوں انتہائی اہم ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ ان دونوں ویژن سے انتہائی زیادہ خائف ہے اور خوفزدہ ہے. بالکل. امریکہ کی شروع سے یہ کوشش رہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان, دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لانے نہ دیا جائے اور دونوں کے درمیان غلط فہمیاں ہوں اور کشیدگی بڑھائی جائے. جی اسی کے لیے امریکہ نے بہت کوشش بھی کی, اور آپ کے سامنے پورا عالمی میڈیا کی جو نیوز ہے, رپورٹس ہیں, وہ ساری اس حوالے سے موجود ہیں اور رپورٹیں ہیں. جمال خاشقجی کا جہاں تک معاملہ ہے تو جمال خاشقجی سعودی عرب کے لیے انتہائی اہم آدمی تھے اور ان کی بڑی خدمات تھی سعودی عرب کے لیے, سعودی اداروں کے لیے, سعودی ملک کے لیے, لیکن سعودی عرب کے لیے کبھی بھی جمال خاشقجی خطرہ نہیں رہے. جی تو وہ جمال خاشقجی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لمبی جوڑی تاریخ ہے. یہ آدمی تقریباً 1987 سے 1999 تک افغان وار, الجزائر, سوڈان, مشرق وسطیٰ کی دیگر ممالک کی جنگوں کا عینی شاہد تھا, چشمدید گواہ تھا اور بڑے محقق صحافی تھے وہ. تو امریکن اداروں کو اس سے بہت زیادہ خطرہ تھا. جی یہ تو ان کو ایک موقع آ گیا, میسر آ گیا, یا انہوں نے اس کو باقاعدہ بنایا, جو بھی ہوا. بہرحال اس معاملے پر امریکی اداروں نے سب سے پہلے کوشش کی, اور ان کی یہ کوششیں اور یہ سازشیں بالکل بھی مخفی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 2 اکتوبر میں استنبول کے سعودی قونصلیٹ کے آس پاس یا جہاں بھی ان کی گمشدگی کا معاملہ آیا تو سب سے پہلے رویٹرز نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب ان کو اندر قتل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد نیو یارک ٹائمز نے, واشنگٹن پوسٹ نے, اسی طرح امریکی اداروں نے اس پر بغیر کسی تحقیق کے اس معاملے کو اس قدر اٹھایا. آج کی ایک نئی تحقیق جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن میڈیا نے اب تک جتنے بھی دعوے کیے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک شخص کھڑا ہے جو انتہائی مشکوک شخص ہے, اور جو سعودی عرب کے ایک حریف ملک کا صحافی ہے. اور وہ شخص نیو یارک میں کئی عرصے سے ہے. 9/11 اٹیکس کے حوالے سے بھی وہ شخص خاصا ڈاؤٹ فل تھا, اس کا کردار بھی, لیکن امریکی اداروں کے لیے وہ شخص انتہائی اہم ہے. تو اب تک امریکی اداروں نے جتنے بھی امریکی میڈیا نے دعوے کیے ہیں وہ سارے کے سارے دعوے محض اس شخص کے بے بنیاد پروپیگنڈے پر تھے. بالکل. ترکی کو سعودی عرب اس معاملے میں ترکی نے انتہائی اچھا کردار ادا کیا, ترک صدر نے انتہائی اچھا کردار ادا کیا. انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ معاملے کو بڑھایا نہیں, بلکہ میڈیا کے اس پروپیگنڈے میں جب نہیں آئے تو اس پر امریکن اداروں کو مایوسی ہوئی. امریکن کانگریس اشتعال میں آ گیا اور انہوں نے فوراً ہی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے پر پابندیوں کی بات کرنا شروع کر دی ہے. بالکل. آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی عرب کے لیے یہ 2030 کا تک جو عرصہ ہے انتہائی عام ہے. بالکل. اور اس کے لیے امریکہ کی یہ تمام تر کوشش ہے کہ وہ ترکی کے قریب کسی بھی صورت نہ آئے. جی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکتوبر 2017 میں سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے روس کا دورہ کیا تھا. جی بالکل. اس دورے میں روس کے ساتھ سعودی عرب کے بڑے اچھے معاہدے ہوئے تھے, توانائی کے شعبے میں, ایئر ڈیفینس کے شعبے میں تقریباً $6 ارب کا یہ معاہدہ ہوا تھا. جی بالکل. اس پر امریکہ کو انتہائی ناراضگی, امریکہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا, امریکی اداروں نے اس کو بہت برا مانا تھا. جی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی جمال خاشقجی کا معاملہ اٹھا تو امریکی کانگریس, امریکی سینیٹرز نے
یہ تجویز دینی شروع کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو کہ جناب سعودی عرب کے خلاف جو میگنیٹسی ایکٹ ہے اس کو بروئے کار لایا جائے. میگنیٹسی جو ایکٹ ہے یہ روس کے خلاف 2012 میں امریکہ نے منظور کیا تھا اور روس کی تقریباً 250 شخصیات پر امریکہ نے پابندیاں لگائی تھی اور ان کے اساسی ضبط کیے تھے. بالکل. امریکی ادارے، امریکی کانگریس، امریکی سینیٹر کی یہی کوششیں ہیں کہ وہ سعودی عرب کو یا تو ایسا کرے کہ ایسی تحقیقات لائیں کہ وہ ترکی کے خلاف سب کچھ ثابت کرتے یا کم از کم ترکی ادارے ایسا کرے کہ امریکہ کی منچاہی تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائے تاکہ سعودی عرب کو اس معاملے میں انوالو کیا جائے اور دونوں ممالک کو بلیک میل کیا جا سکے. بالکل اس کے ساتھ دونوں نے امریکہ کی سازش کو یا خواہش کو ناکام بنا دیا ہے. اسی وجہ سے امریکی کانگریس نے انتقامی طور پر میگنیٹسی کی باتیں کرنی شروع کر دی. اب اگر یہ ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے سعودی عرب کے خلاف تو سعودی عرب کی کئی شخصیات، حکومتی شخصیات، ان کی افریقہ کے سفر پر پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے اور ان کے اساسی بھی ضبط ہو سکتے ہیں. اور ان حوالے سے جمال خاشقجی کا جو معاملہ ہے انتہائی حساس معاملہ ہے اور خاصا ایک معاملہ بن چکا ہے. بالکل اس کو عالمی ماہرین اور علی صاحب بالکل اس کو حل ہونا چاہیے. معاملہ بہت حساس ہو چکا ہے اور اثرات بھی اس کے خطرناک ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو سی پیک کا معاملہ ہے وہ بھی ڈسٹرب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. یہ تھے ہمارے ساتھ علی ہلال جو ماہر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تجربہ رکھتے ہیں اور انویسٹیگیشن کرتے رہتے ہیں، رپورٹ دیکھتے رہتے ہیں. انہوں نے بھی پورے معاملے کو وضاحت کی کہ اس سے سعودی عرب کے خلاف اور ترکی کے خلاف اور بلکہ ہدف کیا ہے، ہدف یہ ہے کہ عالم اسلام کی جو قوت اور وحدت کسی حد تک باقی ہے اسے توڑ دیا جائے، اسے الگ کر دیا جائے. اس لیے کوششیں کی جا رہی ہیں مغربی طاقتوں کی طرف سے، استعماری طاقتوں کی طرف سے کہ اس طرح کے معاملات کو یا تو شعوری طور پر، لاشعوری طور پر، جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت، منصوبے کے تحت، حکمرانوں کے ذریعے، اپنی لابیوں کے ذریعے جو مختلف ممالک میں حکومتوں کے اندر موجود ہیں ان کے ذریعے سے مسائل کھڑے کیے جائیں تاکہ اسلامی دنیا آپس میں منتشر ہو جائے، آپس میں لڑنے لگ جائے. تو اس لیے عالم اسلام کو متحد ہو کر ان سازشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہرحال پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. آخری حصے میں ہم نے بات کرنی تھی کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں بھارتی مظالم بہت زیادہ حد تک بڑھ چکے ہیں اور کشمیر میں اب تک بھارت کی جانب سے رواں سال ریکارڈ توڑ حملے کیے گئے، ریکارڈ توڑ قتل ہوئے. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری بھی ہے، اسپیشل ڈاکومنٹری ہم نے وصال اردو نے بنائی تھی اس حوالے سے کہ کتنے اس رواں سال اور اس سے پہلے کتنے حملوں میں تیزی آئی ہے اور کشمیر کے اندر بھارت کیوں چاہتا ہے کہ وہ اپنے مظالم میں تیزی لائے اور کشمیری عوام پر ظلم کے ذریعے سے کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے بھارت. اس حوالے سے ایک اور جو اہم چیز سامنے آئی گزشتہ دو دن پہلے، برہان وانی جو تھے ان کے بعد ڈاکٹر منان وانی جو پی ایچ ڈی اسکالر تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. بھارتی مظالم کے حوالے سے اسپیشل ڈاکومنٹری ہے وصال اردو کی طرف سے، پہلے وہ ڈاکومنٹری دیکھیں اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. نہتے کشمیریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا خوفناک استعمال. بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں رواں سال 400 حریت پسند شہید ہو چکے ہیں، جبکہ حریت پسندوں کی جوابی کارروائیوں میں کم از کم 300 بھارتی فوجی، نیم فوجی اور پولیس اہلکار مارے جا چکے ہیں. دوسری جانب اس دوران 200 سے زیادہ عام شہری بھی قابض بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں. ادھر بھارتی فوج کی جانب سے نہتے کشمیریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال بھی جاری ہے. اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے 100 اہلکار حریت پسندوں کے حملوں میں مارے گئے، جبکہ 2017 میں یہ تعداد 124 تھی. واضح رہے کہ یہ اعداد و شمار بھارتی سرکار کے پیش کردہ ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر کے ذرائع کے مطابق جانی اور مالی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے. مقبوضہ کشمیر میں اس وقت عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ کشمیری عوام مکمل طور پر حریت پسندوں کے ساتھ کھڑے ہیں. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق اول تو یہ ہوا کہ 30 سالہ جد و جہد میں پہلی مرتبہ کشمیری عوام کھل کر حریت پسندوں کی حمایت میں نکل آئے.
انہوں نے حریت پسندوں کے جنازوں میں نہ صرف شرکت کی بلکہ کشمیری عوام اب محصور حریت پسندوں کو بچانے کے لیے جائے تصادم کے قریب مظاہرے بھی کرتے ہیں۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اب تک ایسے مظاہروں میں کئی خواتین سمیت 50 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق 2017 اب تک کا سب سے خونی سال رہا ہے، جس کے دوران مسلح حملوں اور تشدد کی سطح میں 167% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی محکمہ داخلہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 سال کے دوران لائن آف کنٹرول پر بھی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس میں 109 سول اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں جبکہ 565 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2018 کے دوران گزشتہ 2 برسوں کے مقابلے میں لائن آف کنٹرول پر سب سے زیادہ کراس فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں۔ رواں سال جولائی تک 1435 فائرنگ کے واقعات ہوئے، جو گزشتہ 2 سال کے مقابلوں میں دگنے سے بھی زیادہ ہیں۔ بھارت کی سرکاری رپورٹ کے مطابق سال 2016 میں لائن آف کنٹرول پر 2 طرفہ فائرنگ کے 449 جبکہ سال 2017 میں 971 واقعات ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 3 سال کے دوران لائن آف کنٹرول پر 56 بھارتی فوجی مارے گئے جبکہ سال 2018 میں اب تک 12 بی ایس ایف اہلکار اور 37 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات پر بھارت کے اندر اس وقت کافی شور مچا ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ سرکاری طور پر بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کے جانی و مالی نقصانات کو چھپایا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت کی سیکیورٹی فورسز کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بھارتی فوج کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ادھر مقبوضہ وادی کے مقامی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج کے لیے عوامی مظاہروں سے نمٹنا اور حریت پسندوں سے مقابلہ کرنا اب ممکن نہیں رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو اب قربانیوں کا ثمرہ ملنے والا ہے اور عنقریب مقبوضہ کشمیر بھارت کے ظلم و جبر سے آزاد ہو جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی کشمیر کے اندر مقبوضہ وادی جموں کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کا جو سلسلہ ہے پچھلے 70 سالوں سے جاری ہے اور کشمیری عوام آزادی کے لیے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف بھارتی مظالم اس قدر شدید ہو چکے ہیں کہ اب وہاں کی عوام کو زندہ رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے، اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کرفیو ہے، ہڑتالیں ہیں، اور وہاں پر تلاشی کے نام پر، سرچ آپریشن کے نام پر وہاں کی خواتین، وہاں کے جو عزت ہے گھروں کی، اسے پامال کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز کشمیری نوجوانوں میں سے کسی نہ کسی کو شہید بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ ہے، پاکستان اس کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتا رہا ہے۔ پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت ان کا تسلیم کیا جائے اور انہیں آزادی دی جائے، اور کشمیری عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھارتی مظالم سے آزادی ملے۔ بدقسمتی سے اقوام متحدہ کے اندر سینکڑوں قراردادیں اس حوالے سے پیش ہو چکی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں تقاریر اور رپورٹس اور دستاویزات جمع کروائی جا چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ برہان وانی شہید، جنہیں تقریباً 1.5-2 سال پہلے شہید کیا گیا تھا، نوجوان کمانڈر تھے اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے، بھارتی جو فوج ہے ان کے جو ظلم ہے وہ اب تعلیمی اداروں میں اور سکولوں میں اور اسی طرح جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی اب سر چڑھ کر ان کا جو زور ہے، قبضہ ہے، وہ بول رہا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر منان وانی جو پی ایچ ڈی اسکالر تھے اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مختلف فوٹیج بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری اسکرین پر اس وقت موجود ہیں۔ ڈاکٹر منان وانی یہ بنیادی طور پر پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے، اور اسی دوران ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ تھا، چونکہ کشمیری تھے تو کشمیری ہونے کے ناطے یہ اپنی قوم کی آزادی کے لیے، اپنے مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، مظلوم ماؤں کو وہ آزادی کا خواب دکھانا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کی کوششیں تھی کہ مختلف
نیوز میں اور مختلف اسی طرح جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں اس پر یہ تقریریں بھی کرتے تھے اور لکھتے بھی تھے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہتے تھے. تو انہیں بھارتی مظالم جو بھارتی جابر ہیں، بھارتی جو کسی چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، جن کے ہاں حقوق انسانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بھارتیوں کے ہاں ان کے ہاں کوئی وہ تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پڑھنے والوں کی، لکھنے والوں کی، طلباء کی، اسٹوڈنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے ڈاکٹر منان وانی کو شہید کر دیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے جنازے کے بعد بھی وہاں ہڑتالیں ہوئی اور اس کے بعد بھی مظاہرے ہوئے جنازے کے بعد بھی، تو ان پر بھی لاٹھی چارج کیا گیا اور اسی طرح شیلنگ کی گئی، اور نہتے کشمیریوں کے اوپر عجیب طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ جو انسانی حقوق کا راگ لاتا ہے، انہیں یہ معاملات، یہ مظالم سمجھ نہیں آتے ہیں. امریکہ اور اسی طرح دیگر جو طاقتیں ہیں وہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اور بھارت کو دنیا کا نمبر 1 اور سب سے بڑا جمہوری ملک بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس جمہوری ملک کا حال یہ ہے کہ وہ نہتے کشمیریوں پر مظالم کر رہا ہے، انہیں شہید کر رہا ہے. آئے روز کسی نہ کسی شہید کی خبر ہمیں ملتی ہے. ڈاکٹر منان وانی کی شہادت پورے مقبوضہ کشمیر کے اندر ابھی بھی وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیزیں اقوام متحدہ کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ براہ راست ایکشن لیں انڈیا کے خلاف اور انہیں کشمیر میں مظالم کرنے سے روکیں. پاکستان کے اس حوالے سے کردار اچھا ہے اور پاکستان مسلسل وقتاً فوقتاً آوازیں بھی اٹھاتا رہتا ہے، اور پاکستان کو اپنا کردار ادا بھی کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کو بہرحال نئی حکومت آئی ہے، انہیں چاہیے کہ انٹرنیشنلی طور پر، عالمی سطح پر کوشش کرنی چاہیے کہ بھارت کے خلاف لابنگ کی جائے اور انہیں جو کشمیر کے اندر مظالم ہیں وہ ان کے بے نقاب کیے جائیں، اور دنیا کو بتایا جائے کہ جسے آپ جمہوری ملک قرار دیتے ہو اس جمہوری ملک کا اصل چہرہ کیا ہے، کہ وہ نہتے کشمیریوں کو، پڑھنے والوں کو، اساتذہ کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچوں کو شہید کر رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کشمیریوں کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کی وجہ سے انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور کشمیری جو مسلمان شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور باقیوں کو صحیح سلامت رکھے اور بھارتی مظالم سے انہیں آزادی دلوائے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.